सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुदावन की आप सब पर सलामती हो, शोलोम। हम इस्लामी फ़िक्र व फ़िरक़ पर गुफ्तगू कर रहे थे। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे हो सकता है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए, क्योंकि ये कुछ इस गुफ्तगू में भी तकरार की कुछ चीज़ें होंगी और वो मजबूरी है, बनती नहीं है बादा व सागर कहे बग़ैर, क्योंकि ये ख़ुद मौजू बहुत कन्फ्यूजन पर मबनी है। तौर तालिब इल्म कोशिश की मैंने इस पर मुख्तलिफ़ मसादिर की तरफ रुजू करूँ, मुख्तलिफ़ किताबों को जमा करूँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर मैं अहाते मुतालिया में लाऊँ, तो वही चीज़ आपके सामने पेश करूँगा। तो सबसे पहले जिस मौजू को मैंने आज इंतखाब किया है और जिस तमहीदी गुफ्तगू में जिसकी ज़रूरत है, अभी तक जो गुफ्तगू हुई और आगे भी कुछ ये सिलसिला चलेगा, फिर हम फ़िरक़ पर जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं तक़सीम फ़िरक़ का फ़ार्मूला क्या है। यानी हमारे यहाँ जितने भी इस हवाले से अहले इल्म ने काम किया, जितनी किताबें इस हवाले से मौजूद हैं, उन सब के अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो उलझन का शिकार हुआ वो ये था कि फ़िरक़ों की तक़सीम की बुनियाद क्या हो। तो उसमें मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये जितने हमारे यहाँ फ़िरक़े मौजूद हैं या थे और तारीख़ का हिस्सा बन गए, उनमें से हर फ़िरक़े का दूसरे फ़िरक़े से मुताल्लिक़ नुक्ता नज़र क्या था। ठीक है, यानी कुछ के यहाँ तकफ़ीर का नज़रिया पाया गया कि भाई कोई फ़िरक़ा चाहे वो अपना आप को मुसलमान समझे, कहे और शहादतैन का भले इकरार करे, लेकिन उस इन वजूहात की बुनियाद पर उस फ़िरक़े का इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रहा। इसके अंदर हम देखते हैं हर फ़िरक़े में कुछ मोतदिल उलमा हैं, कुछ मुतशद्दिद हैं, कुछ बिल्कुल ही एतदाल से भी नीचे का एक दर्जा जिसके अंदर बंदा इस तक़सीम को कोई हक़ और सच की तक़सीम नहीं मानते। तो जो मुतशद्दिदीन टाइप होंगे उन्होंने फिर तकफ़ीर में बहुत ज़्यादा उन्होंने वसअत पैदा की और हर गिरोह ने और हर गिरोह के अंदर के ऐसे उलमा ने दूसरे तमाम गिरोहों की तकफ़ीर की। एक तो ये, दूसरा ये कम लोग होंगे। दूसरा जो है नज़रिया हर फ़िरक़े का दूसरे से मुताल्लिक़ गुमराही का है, जो हमने अक़साम इख्तिलाफ़ में तफसील से बात की थी कि भाई हम हक़ पर हैं, बाकी काफिर तो नहीं है, उनकी तकफ़ीर हम नहीं करेंगे, लेकिन गुमराह है। और तीसरा जो है वो बिदती होने का, फिर उसी के साथ अहले अहवा यानी ख्वाहिशात के पैरोकार भी उनको कहा जाता है। ये जो तकफ़ीर वाला है इसके अंदर भी दो मसले हैं। एक तो कि हम किसी मकाम पर इस मौजू पर भी तफसील से करेंगे, लेकिन उस तकफ़ीर में भी दो मसले हैं, यानी दो तरह से तकफ़ीर है। एक को हम तकफ़ीर कलामी कहते हैं, यानी इल्मुल कलाम, जहाँ पर अक़ाइद और उससे मुताल्लिक़ा चीज़ों पर बहस होती है। तो वहाँ पर जब ये कहा जाएगा कि भाई फ़लाँ फ़िरक़े की तकफ़ीर हुई है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो फ़िक़ही तकफ़ीर नहीं है। फ़िक़ही तकफ़ीर का मतलब ये होता है कि जब आपने किसी गिरोह को के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया तो उसके बाद उस गिरोह पर जो अहकामात लागू होंगे वो गैर मुस्लिमों के होंगे। मसलन अगर कभी उनसे जंग हुई तो उनके ऊपर तमाम जंग के अहकामात वही लागू होंगे जो किसी भी गैर मुस्लिम गिरोह पर लागू होंगे। तजहीज़ और तकफ़ीन के हवाले से, मुक़ाबिल मुस्लिमीन में तदफ़ीन के हवाले से, पाकी नापाकी के हवाले से, और इसी तरह उनके जो ज़बाई है यानी उनकी ज़िबा किए हुए माकुलात या खाने की चीज़ों को खाना, कोई जानवर उसको वो फ़िरक़ा ज़िबा करे या उस फ़िरक़े का कोई बंदा, तो उसके हराम और हलाल होने से मुताल्लिक़, इसी तरह शादी निकाह से मुताल्लिक़, तो इन अहकामात को हम कहते हैं फ़िक़ही तकफ़ीर। यानी जैसे अगर आपके यहाँ किसी गिरोह को उस मफ़हूम में काफ़िर करार दे दिया गया कि भाई ये अगरचे अपना आप को मुसलमान कहे, लेकिन हम इनको मुसलमान नहीं मानते दुनिया में या फ़िक़ही मानों में या फ़िक़ही तकफ़ीर में, तो उस पर वो गैर मुस्लिमों के अहकामात लागू हो जाएंगे। फ़िक़ही तकफ़ीर कलामी का मतलब ये है कि भाई इसके तो सारे अक़ाइद ही वो हैं जो हम दुरुस्त नहीं समझते या इस्लाम से मुतसादिम हैं, लेकिन अभी ये गिरोह उस मकाम पे नहीं पहुँचे जहाँ पर इसकी तकफ़ीर की जाए। अलबत्ता दुनिया में इस गिरोह के साथ मामला मुसलमानों वाला ही किया जाएगा। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, निकाह भी जायज़ होगा, उनके ज़बाइह भी जायज़ होंगे, इसी तरह उनको मुसलमानों के उनके साथ अगर कोई लड़ाई या जंग हुई तो वही उनके साथ सलूक किया जाएगा जो किसी मुसलमान जिसे हज़रत अली ने ख़वारिज के साथ किया। और इसके साथ साथ उनकी निकाह और विरासत वगैरह से मुतालिक वो सब मुसलमानों के अहकाम। हाँ, लेकिन आखिरत में वो चूँकि गैर नजात याफ्ता गिरोह होगा और वो जहन्नम में जाने वाला गिरोह होगा, इसलिए वो तकफ़ीर यानी मतलब ये कि आखिरत में उनको जो हुक्म होगा वो काफिरों वाला होगा। ठीक है, जो ना मानने वालों का उस मफ़हूम में। तो ये ज़हन में रखिएगा। तो ये हम देखेंगे आगे कि हर फ़िरक़े ने दूसरे के साथ इनमें से कोई ना कोई रवैया अख्तियार किया, या तो तकफ़ीर मुकम्मल दुनिया और आखिरत दोनों में, दुनिया में भी उनके साथ गैर मुस्लिमों वाला मामला और आखिरत में होगा ही उनके साथ गैर मुस्लिम वाला मामला अल्लाह की तरफ से। दूसरा कि दुनिया में मुसलमान, आखिरत में कुफ़ार। ठीक। तो तीसरा गुमराह, तो गुमराह वाले में वो चीज़ नहीं होती, मतलब ठीक है वो थोड़ा सा नीचे दर्जे का होगा। फिर हमने आपसे ये कहा था कि फिर जो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात है ख़ास तौर पर, तो उधर फिर उन्होंने सवाब और गैर सवाब का या ख़ता और सवाब का नज़रिया इख्तियार किया। वहाँ पर गुमराही का भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर भी वही लेवल है उलमा की। कुछ मुतशद्दिदीन है तो उन्होंने तो फ़िक़ही मसाइल की बुनियाद पर भी गुमराह करार दिया दूसरे फ़िरक़ों को। कुछ जो है मुतदिल है तो उन्होंने उसी हिसाब से उसको लिया है। कुछ तलफ़ीक़ के कायल होने का भी कोई एक मसलक मुकम्मल हक़ नहीं है, हक़ बिखरा हुआ है, कहीं से भी आपको फ़िक़ही मसला आप ले सकते हैं। तो ये एक तो ये हो गया। और दूसरी तरफ दूसरा जो पॉइंट है इसी पहले नुक्ते के इसमें, वो ये है दोनों तरफ के कुछ मुहक्किकीन जो है वो नजात की बुनियाद फ़िरक़े या गिरोह पर नहीं रखते।
یعنی پہلا تو یہ ہو گیا نا گروہ نجات یافتہ ہے اور گروہ جو ہے وہ غیر نجات یافتہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں بھائی یہ نجات و سعادت کی بنیاد جو ہے وہ گروہ بندی پر نہیں ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ ایک ہی فرقہ ناجی ہے۔ تو اس حوالے سے فرقوں کے اعتقادی اور فقہی اختلافات جو ہے وہ تفہیم دین کی کاوشیں ہیں ان حضرات کے نزدیک، لہٰذا تعدد آراء جو ہے یہ کوئی حق اور باطل کا کوئی پیمانہ، یعنی صرف فقہی نہیں بلکہ اعتقادی فرقوں میں بھی، یعنی کچھ شیعہ ہوں گے جن کا سنیوں سے متعلق ہی ہوگا، کچھ سنیوں میں ایسے ہوں گے جو باقی فرقوں سے متعلق ان کا نقطہ نظر یہ ہوگا، تو اس میں بھی کچھ محققین، جیسے اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس مثال کے طور پر سید علی الامین صاحب، ان کا پورا زور اسی پر ہے کہ یہ جو فقہی یا کلامی اختلافات بھی ہے یہ کوئی حق اور باطل کی نہیں، یہ تعدد آراء ہے۔ اسی لیے ان کی کتاب کا نام بھی ہے کہ السنہ والشیعہ امت واحدہ، کہ سنہ اور شیعہ جو ہے سنی اور شیعہ ایک ہی امت کے لوگ ہیں، اسلام واحد ایک ہی اسلام، و اجتہادات متعددہ اور ایک سے زائد اجتہادات، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور لبنان کے عالم دین ہے محمد علی حسینی صاحب غالباً، ان کا بھی یہ ہے، ہمارے احمد الکاتب صاحب ان کا بھی یہ نقطہ نظر ہے۔ اب اس میں کچھ اعتقادی چیزیں ہیں تو اس کی پھر یہ لوگ توجہ دوسری دیتے ہیں جو خود شیعہ دیں گے ان سے ذرا ہٹ کے، مثال امامت اور اس کے حوالے سے، تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا اس حوالے سے۔ اسی طرح اگر ہم دوسری طرف دیکھیں گے جو مطلب ہم جن کو ٹھیٹ معنوں میں سنی نہیں کہتے ہیں، ان میں جو معتدل ٹائپ تو ادھر بھی، لیکن اسی میں پھر ایک اور گروہ آتا ہے، یعنی یہ تو دوسرا ہو گیا۔ پہلا تو یہ ہے کہ یا تو تکفیر ہے یا گمراہی کا فتویٰ ہے یا بدعتی ہونے کا فتویٰ ہے اپنے سے ہٹ کے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں بھائی یہ سب دین کی مختلف شکلیں ہیں، اجتہادات ہیں، اور ہم نہ کسی کو گمراہ قرار دیں گے، تکفیر تو کریں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تکفیر سے متعلق ہمارے ہاں آتے آتے جیسے ہم غامدی صاحب تک پہنچتے ہیں تو بالکل تکفیر کا مسئلہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بیچ میں دیکھیں تو امام غزالی کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی تکفیر کے مسئلے کو بہت سکیڑ کر پیش کرتے ہیں۔ تو دوسرا نقطہ نظر والوں، پہلا یہ ہو گیا، دوسرا کیا کہ بھائی یہ سب اجتہادات ہیں، چاہے وہ فقہی ہوں یا اعتقادی، وہ گمراہی اور اس کا نہیں۔ تیسرا وہ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں یہ اسلام کی مخالفت میں بنے ہیں، دشمنان کی کارستانیاں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ میں آپ کو گزشتہ کسی اس میں جب فرقہ بندی کے اسباب میں نا تو اس میں ہر فرقے نے بھی اس کو ذکر تو کیا ہے کہ بھائی ایک وجہ جو ہے وہ غیر مسلموں کی سازشیں اور دسیسہ کاریاں ہیں، لیکن ان میں سے ہر فرقے کا یہ ہے کہ ہمارا تو چونکہ اصل اور نسلی فرقہ ہے، ہم ان سے ہٹ کے جتنے فرقے ہیں ان میں سازشیں ہوئی ہے یا تو یہ ہر ایک نے رکھا۔ لیکن کچھ ایسے اسکالرز نکلے جنہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب اسلام دشمنوں کی وضع کرتا ہے یا اسلام دشمنی میں یہ فرقے وجود میں، جیسے ہم نے گزشتہ ایک لیکچر میں آغا شرف الدین رحمہ اللہ کا ذکر کیا تھا، علامہ غلام پرویز مرحوم کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ فرقے وغیرہ قرآن سے ہٹنے کی وجہ سے اور قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں کو دین ماننے کی وجہ سے یہ وجود میں ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس حوالے سے فرقوں کی تعداد کے فارمولے پہ بات کرتے ہوئے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے حدیث افتراق امت، اس پہ تفصیل سے ہم نے بات کرنی ہے آگے جا کے، یعنی ایک حدیث جو شیعہ سنی عباضی معتزلی اور اسماعیلی اور زیدی تمام ہمارے ہاں جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کے ہاں وہ حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہر ایک نے اپنے حساب سے رکھا ہوا ہے، مختلف ہے، اس پہ ہم جب بات کریں گے تو ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے وہاں پر۔ تو اس حدیث افتراق نے بھی ایک مسئلہ کر دیا فرقوں کی تعداد یا گنتی میں کے حوالے سے کوئی قاعدہ اور قانون اور اصول وضع کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ حدیث افتراق کے منکر ہیں، یعنی جو سمجھتے ہیں حدیث پیغمبر کی ہے ہی نہیں، یہ موضوع حدیث ہے، تو ان کے ہاں تو یہ بحث ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اب ان کو 73 اور 72 کی تعداد میں پڑھنے کا ان کو مسئلہ نہیں رہا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے اندر اس حدیث کو صحیح ماننے والے، ٹھیک ہے۔ پھر ان حدیث کو صحیح ماننے والوں میں بھی 2-3 قسم کے لوگ ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ بھئی اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے فرقے ہوں گے امت میں، تو اس کے اندر خاص طور پر جو امت سے کیا مراد ہے اس پہ اختلاف ہوا، پھر اسی حساب سے انہوں نے حدیث کا اطلاق کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں بتاؤں گا آگے کہ امت سے کیا مراد ہے، بھئی یہ کون سا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس سے بات کریں گے، بلکہ اصطلاحات کی بات میں ہم نے تھوڑی سی اس سے بات کی تھی۔ دوسرا یہاں پر 73 کا جو عدد ہے اس پہ اختلاف ہے کہ یہ 73 متعین عدد کے لیے آیا ہے یا کثرت کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا بھئی متعین کے لیے تو انہوں نے اس حساب سے فرقوں پر کام کرتے ہوئے اپنی کتابوں کو ترتیب دیا، جن کا یہ خیال تھا کہ نہیں بھئی یہ متعین عدد نہیں ہے، یہ کثرت پہ دلالت کرنے کے لیے، تو انہوں نے اسی حساب سے اس حدیث کو لے کر فرقوں کی تعداد متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر جن کے نزدیک 73 فرقوں کا عدد متعین عدد کے لیے ہے کہ بھئی 73 ہی ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی، ایک جنتی، تو ان کے نزدیک ایک ناجی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ناجی ہونے کا پھر اس تعداد کو کس طرح سے پوری کریں گے، تو اس حوالے سے ان کے ہاں مختلف اصول ان لوگوں نے وضع کیے۔ ایک اور نقطہ جو ہم نے اس میں ذہن میں رکھنا ہے اور آگے ہم بات کریں گے کسی مناسب موقع پر کہ فرقوں کی تقسیم، جیسے میں نے آپ سے فرمایا نہیں تھا، کہا تھا کہ ایک تو اعتقادی بنیاد پہ جس کو ہم کلامی فرقے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے فقہی بنیاد پر جو ہمارے فقہی مکاتب فکر بنے، حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، اور ایک ہمارے ہاں تقسیم کرتے ہیں فرق والوں میں سے کچھ لوگ کہ یہ جتنے فرقے بنے ہیں خاص طور پر اوائل کے جو فرقے، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ سب کے سب فرقے سیاسی بنیاد پہ بنے تھے، نہ یہ کوئی اعتقاد کا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو یوں ہوا، ایک تو فرقوں کی تقسیم اعتقادی اعتبار سے کی گئی، ٹھیک ہے، ایک فقہی اعتبار سے اور ایک سیاسی اعتبار سے۔ تو جیسے بہت سے محققین میں سے بہت سوں کا خیال یہ ہے، خاص طور پر غیر شیعہ محققین کا اور شیعوں میں سے بھی کچھ محققین کا، باقیوں کا نہیں، کہ فرقوں کا جو اختلاف ہوا یا جو فرقے وجود میں آئے، اس کی سب سے بڑی یا بہت ہی اہم جو وجہ ہے وہ کیا ہے، وہ سیاست ہے۔
یعنی وہ پھر یوں تقسیم کرتے کہ حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے کوئی مسئلہ نہیں تھا مسلمانوں میں، سب متحد تھے اصول اور فروع دونوں میں، ٹھیک۔ جیسے مثال کے طور چلو میں چھوٹی سی مثال دے ہی دیتا ہوں، آگے میں نے اس پہ بات کرنی بھی ہے۔ ڈاکٹر محمد جواد مشکور، ٹھیک ہے، اب یہ خود ایک شیعہ اسکالر اور محقق ہے، ان کی کتاب موسوعۃ الفرق الاسلامیہ جس کا ہم آگے بہت زیادہ حوالہ دیں گے، تو انہوں نے جیسے اپنے کتاب کے مقدمے میں اس بات کی اوپر ایک بات کی ہے، صفحہ نمبر 43 ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ شیعہ، ٹھیک ہے، الشیعہ، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک فریق تھا حضرت علی کے اصحاب میں سے جو یعنی جب امیر معاویہ حضرت علی کے مسائل ہوئے، یہ شروع میں نہیں بتا رہے، یہ امیر تیسرا خلیفہ کی شہادت کہ حضرت علی خلیفہ بنے، پھر امیر معاویہ سے جن کے مسائل ہوئے، تو اس موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروہ ایسا رہا جو حضرت علی کی امامت پر قائم رہا، ان کی اطاعت پر قائم رہا، اور علی موقف ظالمہ، اور انہوں نے خوارج کی ضد میں لوگ کھڑے رہیں، ٹھیک ہے، امام کے ساتھ، اور فعرفوا بشیعۃ علی او اتباعہ من ذلک الحین، اس وقت سے اس گروہ کو شیعان علی کہا گیا۔ تو اس حوالے سے کیا بنتا ہے، یہ ایک سیاسی تھا، اعتقادی نہیں تھا۔ اچھا، اب اس کتاب، یہ فارسی میں کتاب ہے، اب اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ مترجم جو ہے ہمارے وہ ہے علی ہاشم صاحب، ٹھیک۔ انہوں نے اپنے مقدمے میں یعنی ایک مقدمہ اس کا ترجمہ کرنے والے نے لکھا ہے، ایک ادارے کے سربراہ نے لکھا ہے محترم جناب استاد کاظم مدیر شاناچی نے، اور ایک جو اس کا مقدمہ لکھا ہے خود مشکور صاحب نے۔ تو مشکور صاحب کی کتاب کا ترجمہ کرنے والے نے اس بات پر جو مشکور نے کہا کہ شیعہ جو ہے وہ یوں ہے، حاشیے میں لکھتا ہے، کہتے ہیں اس سے یوں گمان گزرتا ہے یا یہ خیال آئے گا کچھ لوگوں کو کہ شیعہ جو ہے تحکیم کے بعد شیعت کا وجود ہوا، یعنی قضیہ تحکیم جو حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اور ادھر سے دوسرے کو منتخب کیا گیا تھا کہ وہ کر لے بیچ میں مصالحت اور ثالثی کا کردار، تو اس میں جو کچھ ہوا وہ ہم بیان کریں گے۔ تو کہہ رہے کہ کچھ لوگ اس عبارت سے مشکور صاحب کی یوں گمان گزرتا ہے یا کچھ لوگوں کو یہ اشارہ ملے گا کہ بھئی شیعت کی بنیاد تو وہاں پر پڑی ہے، ٹھیک ہے، سیاسی اختلاف ہے۔ تو یہ حاشیہ نگار کہتا ہے جس نے اس کا ترجمہ عربی فارسی سے عربی میں کیا، علی ہاشم صاحب کہتے ہیں کہ اب آگے لکھتے ہیں کما یذهب الى ذلك الشواذ من المؤرخین، کہتے ہیں مؤرخین میں سے ایک چھوٹے سے گروہ نے یہ بات کہی ہے کیا کہ شیعت کی بنیاد اس موقع پر پڑی، فیہ نا، جبکہ حقیقت کیا ہے، ان التاریخ یشہد، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بانہم نشأوا مع نشأۃ الاسلام وظہورہ، اس شیعت کا ظہور کب ہوا، اسلام کے ظہور کے ساتھ، یعنی جب اسلام آیا اسی وقت شیعت آئی، برعایت النبی الاعظم، نبی علیہ السلام کی نگرانی میں شیعت کی بنیاد پڑی، ولا ينکر هذه الحقیقت الا مکابر، اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا سوائے اس کے جو ہٹ درم اور ضدی ہو۔ تو کتاب کا مؤلف ایک شیعہ محقق، اس کا ترجمہ کرنے والے بھی شیعہ، اور اس ترجمہ کرنے والے نے اس محقق کے اس عبارت پر یہ حاشیہ لگایا، ٹھیک ہے۔ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کیونکہ اہل سنت یہاں سے تو جمہور، میرے خیال سے سب، انہوں نے تو شواذ کہا ہے، اہل سنت یہاں تو یہ ایک لحاظ سے بہت اعتقادی طور پر ہی یہ بات مانی جاتی ہے کہ شیعت اور خوارج جو ہے جو شروع کے فرقے بنے ہیں خاص طور پر وہ سیاست کی بنیاد پر بنے ہیں، اور اعتقادی مسائل یا ان بنیادوں پر فرقے کا بننا جو ہے وہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ بعین ہی یہی دیکھیں، یہ ابو زہرہ یہ مصر کے جو بہت بڑے فقیہ بھی تھے، متکلم بھی، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں اس پہ لکھی ہے، تو یہ لکھتے ہیں بیانات سابقہ سے، اب میں اس کو اردو ترجمہ جو کیا ہے ہمارے پروفیسر غلام حریری صاحب نے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں، عربی سے اردو ترجمہ ہے یہ، کہ سابقہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اصول اساسی میں اختلاف نہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے ہاں اسلامی اس میں، لیکن جو فرقے بنے ہیں وہ سب کے سب سیاسی بنیادوں پر بنے ہیں یا سیاسی بنیادوں پر وجود میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک چھوٹا سا یہاں سے آپ کو عبارت پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا۔ ہاں، انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ کچھ اعتقادی فرقے بنے ہیں، پھر کچھ سیاسی، کہتے ہیں دوسری قسم سیاسی فرقوں پر مشتمل ہے، مثلا انتخاب خلیفہ کے بارے میں اختلاف پائے جاتے ہیں، اس میں ہم سیاسی فرقوں کا ذکر کر کے ان کے مختلف مناہج و مسالک کا ذکر کریں گے۔ پھر تیسروں نے فقہی مذاہب کو کیا ہے، آگے انہوں نے شیعہ وغیرہ کو سب کو انہوں نے اس کو سیاسی مسالک یا سیاسی فرقوں میں شامل کیا ہے، اور اس کا جو مقدمہ یا کتاب کا ابتدائیہ جہاں پر وہ ختم فرماتے ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بیانات سابقہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلامی فرقوں کے 3 اقسام ہیں، سیاسی فرقے جن کے اختلاف نے عملی صورت اختیار کر لی اور جن میں بعض اوقات جنگ کے شعلے بھی بڑک اٹھتے تھے، اعتقادی فرقہ جن کا اختلاف فکر و نظر تک محدود تھا، فقہی مکتبہ ہائے خیال جو خیر و برکت کے موجب ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کی تفصیلات، اس کا انہوں نے سیاسی مذاہب کے نام سے جو پہلا وہ شروع کیا ہے، تو اس کے اندر پھر انہوں نے جن فرقوں کا ذکر کیا ہے اس کے اندر مثال کے طور پر شیعہ کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے غالی اور باقی سب فرقوں کا، امامیہ اثنا عشریہ کا ذکر کیا ہے، اسماعیلیہ، پھر خوارج، ٹھیک ہے، اور پھر باقی کچھ فرقوں کا، یہ ان کا یہ خیال ہے، فرقہ یزیدیہ کو بھی انہوں نے اسی میں رکھا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فرقے وجود میں آئے یہ سیاسی بنیاد پہ۔ اب آگے جا کر اعتقادی میں بھی ان فرقوں کا ذکر آئے گا تو وہ پھر بتائیں گے کہ بھئی یہ پھر بعد میں بہت کچھ ہوا۔ یہ دو ایک چیز میں نے کہا کہ اس گفتگو پہ ایک اہم یا بنیادی، یا جو میں طالب علم کے طور پر بنیادی سمجھ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ فرقوں کی تقسیم کرتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اعتقادی بنیاد پر فرقے بنے ہیں تو کب بنے ہیں، کیسے بنے ہیں، اگر سیاسی بنیاد پر بنے ہیں، اب سیاسی میں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ بھئی ایک سیاسی اختلاف تھا جس طرح آج پارٹیوں کا یا جماعتوں کا ہے، بٹ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا رجحان ادھر تھا، کچھ کا ادھر تھا، یہ کوئی اعتقاد کے اور اس کے مسائل نہیں تھے، لیکن
جمہور شیعہ مبلغین یا علماء اور وہ بہت سے تحقیق کے میدان کے اندر کام کرنے والے بھی وہ اس بات کے قائل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر امامت جو ہے وہ کوئی سیاسی محض سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ اہل سنت چشمے سے دیکھیں گے تو امامت یا خلافت پیغمبر کے بعد مسلمانوں کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو ایک اتھارٹی ہے اور قیامت تک بھی جو کوئی سسٹم کا نظام کا، وہ کہتے ہیں یہ اعتقاد سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں بات سنی علم کلام کی کتابوں میں امامت کی بحث بھی آئی تو اس کی وجہ پھر وہ بیان کرتے ہیں جیسے الموافق وغیرہ میں کہ چونکہ بدعتی اور اہل اہوا فرقوں نے امامت کو اصول میں شامل کیا تو ہم نے بھی اس کو اس ضمن میں ذکر کرنا ضروری سمجھا، لیکن وہاں وہی کہتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ کوئی منصب الہی ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھنا۔ اب ہم جاتے ہیں کہ بھئی یہ فرقوں کی تقسیم کے حوالے سے یہ جو میں نے کچھ تمہیدی اور بنیادی باتیں کی، اس کے بعد ہمارے ہاں سب سے پہلے چونکہ میں نے اس میں مختلف خود شیعہ سنی اور زیدی ان کے حوالوں سے یا ان کے اسکالرز محققین کی کتابوں کے حوالوں سے کچھ چیزیں آپ کی پیش کرنی ہے، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز مثال ایک اہل سنت عالم اور انداز بیان اور جہاں سے انہوں نے یہ کام کیا اس سے یہ سلفی لگتے ہیں۔ اب سلفیوں سے متعلق خود اہل سنت کے ہاں دو رائے ہے، ایک تو ان کو اہل سنت و جماعت میں شمار کیا جاتا ہے اور کچھ جو سخت مزاج کے اشعری یا ماتوریدی وہ کہتے ہیں بھائی ان کا سنیت سے تعلق نہیں ہے، بہرحال لیکن عام طور پر ان کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہے محترم احمد سردار محمد مہر الدین شیخ، انہوں نے اس کو پی ایچ ڈی کا یا ایم فل کا میرے خیال سے ان کا مقالہ ہے اور 1100 سے اوپر صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ صرف حدیث افتراق امت کے اوپر بہت تفصیلی و بہت اچھا کام ہے، اور یہ میرے خیال سے مدینہ یونیورسٹی میں لکھی گئی، ہاں الجامعہ الاسلامیہ، ٹھیک۔ تو اس کے اندر انہوں نے اس پر ایک بحث کی ہے کہ فرقوں کی تقسیم کا ضابطہ اور قاعدہ اور قانون کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اپنی کتاب کے ایک باب میں یہ لکھا ہے کہ فرقوں کی تعین اور پہچان کے اصول، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اس کا باب باندھا ہے۔ اب وہ آگے اصول وغیرہ دینے سے پہلے انہوں نے ایک تمہیدی کچھ چیزیں لکھی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 73 فرقوں والی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اصول اور ضوابط سامنے رکھنے ہوں گے تاکہ کسی گروہ کے بارے میں حکم لگایا جا سکے کہ وہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ بعد میں فرقوں کی اصل بنیاد میں شمار ہو یا کسی دوسرے فرقے کے تحت ذیلی طور پر آتا ہو۔ میرے غور و فکر کے مطابق منزل ضوابط ہیں، یعنی کہ بھائی وہ بنیادی اب یہ بنیادی اور فروعی فرقہ جو ہے اس میں ابھی کرنے والا ہوں بات کہ ہمارے ہاں پھر انہوں نے یہ تقسیم کی 73 کی تعداد کو پوری کرنی ہے، اور جن بنیادوں پہ آپ فرقوں کی تقسیم کریں اس کے حساب سے تو فرقے بے شمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، 73 کیا وہ میرے خیال 7300 بن جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں یار، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ کو اصولی فرقے بنائیں گے، پھر ہم یہ کہیں گے ان اصولی فرقوں میں سے ذیلی فرقے بنے، پھر اس میں سے کس کس پہ فرقے کا اطلاق ہوگا تاکہ وہ 72 جہنمی فرقوں کی تعداد پوری کی جائے۔ تو یہ کہتے ہیں ہمیں پھر کچھ اصول و ضوابط، مثال کے طور کہتے ہیں سب سے ضابطہ نمبر 1 جو ہے وہ ان کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اسلام، یعنی پہلی بات اس حدیث کو سامنے رکھتے وہ یہ ہے کہ حدیث افتراق کی روح سے یہ فرقہ امت کے اندر ہوں گے، یہ جتنے یہ انہوں نے چونکہ امتی کا جو مطلب انہوں نے ایک لیا ہے کہ یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ، ٹھیک ہے، دوسرے لوگ امتی کا مطلب دوسرا بھی لیتے ہیں، تو کہتے ہیں چونکہ یہ خود جو ہے امتی یعنی ستفترق امتی، میری امت تقسیم ہو جائے گی، تو وہاں پر امت سے مراد امت اجابت ہے جنہوں نے دعوت محمدی کو قبول کر کے اسلام قبول کیا۔ تو کہہ رہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس حدیث میں میری امت کی تقسیم کی بات کی گئی، تو یہ پھر اسلام کے اندر کے فرقے ہوں گے، ان سب پر اسلام کا اطلاق ہوگا۔ اگر وہ اسلام سے نکل جائیں اور کفر پر چلے جائیں تو وہ امت اجابت میں شمار نہیں ہوں گے، پھر وہ امت دعوت میں شمار ہو جائیں گے، یعنی امت سے نکل جائیں گے وہ لوگ۔ اس لحاظ سے بدعت مکفرہ والے فرقے نکل گئے جن کے کفر پر معتبر اہل علم میں اختلاف نہیں ہے یا ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری کا منکر ہو، یہ ذہن میں رکھیے۔ پہلی چیز کہ امت تقسیم ہوگی تو کبھی میری امت کہا تو وہ اسلام کے دائرے میں، الا یہ کہ ان کی کافر ہونے پر سب کا اتفاق ہو جائے، جیسے کہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ نواسب سے متعلق یا غلات سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان پہ سب کو اتفاق ہے، ٹھیک ہے، غالیوں پہ تو سب کا ہی اتفاق، یا ابھی خود بھی کچھ چیزیں بتائیں گے۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت مکفرہ، یعنی پھر یہ لوگ بدعت کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک کو یہ لوگ بدعت مکفرہ کہتے ہیں، ایک تو بدعت مفسقہ، یعنی ایک ایسی بدعت جس کے کرنے سے آدمی دائرے سے ہی خارج ہو جائے، اور ایک بدعت ایسی ہے کہ وہ اسلام سے خروج کا تو نہیں لیکن انسان کے فاسق ہونے کا سبب وہ بن جاتا ہے۔ بدعت کو تمام فرقوں میں برا کہا گیا ہے، بدعت کی تعریف اس کے حدود پہ اختلاف ہے، یہ ہم اصطلاحات میں تھوڑی سی اس پہ بات کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے کچھ مثال کہ اگر کوئی گروہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کے وجود کو مان لے اور وہ مسلمان ہونا پر اصرار کرے تو یہ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوگا، جیسے سبائیہ، یعنی اب اس پہ ہم بات کریں گے کہ سبائی فرقہ کوئی تھا یا نہیں تھا، عبداللہ بن سبا کوئی شخص تھا یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے آگے۔ تو کہتے ہیں ان کے مطابق علی اللہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ حلول کا ماننے والا، یعنی خدا انسانوں میں حلول کر گیا ہے، ٹھیک ہے، جناحیہ، یہ بھی شیعوں کا ایک فرقہ کہا جاتا ہے، ان کا عقیدہ تھا۔ اس طرح کچھ صوفیہ سے اوپر بھی الزام ہے کہ وہ بھی حلول کے قائد ہے، تو کہتے ہیں یہ پھر اسلام میں شمار نہیں ہوں گے۔ یا کوئی جیسے گروہ اور رسالت محمدیہ کا انکار کرے، جیسے ایک گروہ کا ذکر تمام کتابوں میں ملتا ہے غرابیہ، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے کہا کہ بھائی اصل نبی تو حضرت علی کو بننا تھا لیکن غلطی سے ادھر بات چلی گئی۔ اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کا کوئی گروہ تھا نہیں تھا، جو کہتے تھا ان کے کیا دلائل ہے جو اس کا انکار کرتے وہ کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح محرمات کو حلال جاننا، واجبات کا اسقاط
اچھا اور رسول وسلم کے لائے ہوئے امور کا انکار، جیسے اکثر غلات شیعہ، یہ ایک سلفی ایک سنی اسکالر یا عالم سے میں پڑھ رہا ہوں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح خالص تجہم، یعنی جو ہمارے جہمیہ ایک فرقہ جس میں ہم بات کریں گے اعتقادی فرقوں میں، ٹھیک ہے، اس میں ایک یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں جہمیہ محض، یعنی خالص جہمیت، جس کے اندر اسماء خدا اور صفات خدا دونوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو اسی میں انہوں نے شامل کیا قرامطہ کو اور ملحد فلاسفہ کو۔ پھر ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتا ہے عبداللہ بن مبارک ایک تابعی سے پوچھا گیا کہ آپ امت کے فرقوں کا تذکرہ میں جہمیہ کا ذکر نہیں کرتے، تو کہا مجھ سے مسلمان فرقوں سے متعلق سوال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے ضابطۂ اول کہ اسلام پہلا ضابطہ ہے، جو بھی فرقے بنے ہیں وہ اسلام میں بنے ہیں، ہاں الا یہ کہ اس فرقے کے اسلام سے لا تعلق ہونے کا تمام امت کا اتفاق ہو جائے، یا پھر اس کے اندر جیسے ہم مثال ابھی جعفر سبحانی وغیرہ یا جو آج کے دور کے کچھ ہمارے شیعہ جو اسکالرز یا علماء یا مراجعین اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جو شہادتین کا اقرار کرے وہ مسلمان ہیں، تو اسی کے بالکل ساتھ اگلی لائن میں یا اس سے کچھ آگے جا کے پیراگرافوں میں پھر وہ بتاتے نہیں غلات کو ہم مسلمان نہیں مانتے، ناصبیوں کو مسلمان نہیں مانتے، تو بھئی وہ تو شہادتین کو انہوں نے اقرار کیا ہوا نا، تو اس پہ ہم ابھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اسلام بنیادی ہے، یہ تمام فرقے اسلام سے نکلے ہوئے ہوں گے، الا یہ کہ وہ فرقہ ان وجوہات کی بنیاد پہ اسلام سے خارج ہو جائے اور بدعت مکفرہ کا مرتکب ہو۔ نمبر 2 ضابطہ، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ بھی آپ کو ہر اس فرقے میں یہ نظر آئے گا کہ فرقہ ناجیہ کی مخالفت، یعنی ہم فرقوں کو گنتے ہوئے دیکھیں گے کہ بھئی یہ فرقہ ناجیہ ہے اور یہ سارے فرقے اصولوں میں فرقہ ناجیہ سے مخالف ہے۔ اس حدیث کی روح سے 72 فرقے ہلاک ہوں گے اور وہ فرقے ہوں گے، ٹھیک، اور وہ فرقے ہوں گے، یعنی چونکہ کہا گیا بھئی 72 جو فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت سے کی مخالفت کریں گے، یعنی یہ وہ فرقے ہوں گے جو 72 جو اہل سنت یعنی مسلمانوں میں شمار کیا جائے گا، لیکن اہل سنت سے مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ فرقہ حالکہ میں شمار ہے۔ نمبر 3 الابتداع، یعنی بدعت کا ارتکاب کرنے والے، وہ مخالفت جس کی وجہ سے کوئی فرقہ حالکہ بنتا ہے، یعنی ایک فرقہ ناجیہ سے کب نکلتا ہے، ہلاک ہونے والے فرقہ کب بنتا ہے، بدعت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے سلف ان الگ ہونے والوں پر اہل الاہواء والشبہات کا اطلاق کرتے ہیں یا ان کی صفات یوں بیان کرتے ہیں، اس پہ ہم نے اصطلاحات میں بات کی تھی۔ ضابطہ نمبر 4 ہے المخالفت فی الاعتقاد، عقائد میں مخالفت، یعنی افتراق یا فرقے میں شمار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدعت عقیدے کے باب میں ہو، ایک ہے عقیدے کے باب میں بدعت، ایک ہے عمل کے باب میں بدعت، ایک ہے قول کے باب میں بدعت، ٹھیک ہے، گفتگو میں، ایک ہے آپ کا پریکٹیکل کوئی آپ کا عمل ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں یا عزاداری کو بدعت، تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت عملی عمل ہے لیکن اعتقاد میں چیز شمار نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی بندہ عزاداری نہ کرے تو وہ شیعہ ہی رہے گا نا، عقیدہ اس کا ٹھیک رہے گا۔ اس طرح کوئی سنی اگر میلاد کو اس مفہوم میں نہ منائے تو ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے وہ عقیدے کے باب میں ہونے چاہیے، اور معیار کیا ہوگا، فرقہ ناجیہ کی جو عقائد ہیں اس سے ہٹ کر، اس لیے قولی اور عملی بدعت اس سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح احکام کے متعلق مسلمانوں کے اختلافات کبھی اس میں شمار نہیں ہو گئے جو فقہی اختلافات ہیں۔ نمبر 5 ان یکون الابتداع فی قواعد العقائد، کہ وہ جو ابتداء یا بدعت کا جو در آئی ہے وہ کس میں ہونا چاہیے، قواعد عقائد کے اندر، یعنی وہ بدعت جس سے وہ آدمی اہل احواء و افتراق میں شمار ہوگا اور فرقہ حالکہ میں شمار ہوگا، اس سے وہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ اصولوں میں ہوگا۔ کون سے ہے جی وہ تمام بڑے ثابت شدہ اصول، اسماء و صفات سے متعلق اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس سے ہٹ جانا، تقدیر کے حوالے سے، ایمان کا جو باب ہے کہ ایمان کے اوپر ہمارے بڑی لمبی بحث ہے نا کہ ایمان عمل کا نام ہے، دونوں کا مشترکہ ہے، تینوں کا مشترکہ ہے، اقرار باللسان، یقین بالقلب، ٹھیک ہے، عمل بالجوارح کا یا صرف کلمہ پڑھنا، یہ پوری بحث، ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، یعنی یہ ایک بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس معاملے میں اگر یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے اصول ہیں جن سے انحراف یا اس میں کوئی ایسی بات کی گئی جو فرقہ ناجیہ کے خلاف ہے تو اس کو ہم بدعتی فرقوں میں شمار کریں گے۔ تو اسی طرح حجیت سنت کو بھی انہوں نے شمار کیا کہ حدیث یا سنت کی حجیت، وعد اور وعید جو کہ بہت بڑا اختلافی مسئلہ رہا، مرجیہ، معتزلہ، پھر قدریہ، پھر خود اہل سنت، پھر باقیوں کا، خوارج کا خاص طور پر، اسماء و احکام کے مسائل، ساتھ ہوا صحابہ سے متعلق، یعنی صحابہ سے متعلق جو اہل سنت کا نقطہ نظر ہے وہ ان کے نزدیک وہی معیار ہے، جو اس سے ہٹ کے ادھر ادھر بات کرے تو وہ گمراہی پر مبنی بات ہوگی، تکفیر نہیں ہو رہی۔ امامت اور خلافت، ٹھیک ہے، اس سے متعلقہ مباحث، ان عظیم اصولوں میں سے کسی کی مخالفت اس شخص گروہ کو حدیث افتراق میں شمال کرے گا، یعنی ہم یہ کہیں یہ ہمارے معیار حق ہیں، اہل سنت والجماعت کی اصول اور عقائد ہیں، اس میں سے جس نے انحراف کر لیا وہ پھر فرقہ حالکہ کی طرف اس نے جانا شروع کر دیا۔ ضابطہ نمبر 6 ہاں، فرقہ ناجیہ کی جو مخالفت ہے وہ گروہ کی شکل میں ہو، فرد واحد کی، کیونکہ گروہ ہونا، ایک بندے نے بات کی، اصول ضوابط وضع کیے، پھر لوگ اس کی طرف چلتے گئے، تو وہ کہتا ہوں گروہ میں ہونا ضروری ہے مخالفت، ایک فرد کرتا ہے تو وہ شمار نہیں ہوگا، افتراق تو امت میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ اتباع الہوا، ساتھ وہ اصول ہے کہ اجتہادی معاملات وغیرہ اس سے نکل گئے، یعنی جب ہم کہیں خواہشات کی پیروی، تو جو بندہ نیک نیتی سے اجتہاد کرتا ہے وہ خواہشات کا پیروکار نہیں ہوتا، وہ سچائی تک پہنچنے کے لیے پوری توانائی لگاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اتباع ہوا بھی ایک معیار ہے یا ایک اصول ہے، تو جو اجتہادی معاملات وہ اس سے نکل جائیں گی، کیونکہ یہ خواہشات کی پیروی کا نام نہیں ہے،
یہ تو حق تک پہنچنے کے لیے اجتہاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے خیال میں یہ بڑے اور بنیادی فرقوں سے متعلق ضوابط ہیں۔ البتہ فروعی جو فرقے ہیں تو وہاں دیکھا جائے گا کہ اگر ہر گروہ کوئی بھی گروہ دوسرے کی تکفیر کرے تو وہ الگ شمار ہوگا، ورنہ سب وہ ایک فرقہ تسلیم کیا جائے گا۔ تو یہ میں نے کہا کہ کچھ انہوں نے اپنے حساب سے کچھ ضوابط بنا دیے کہ بھئی فرقوں کی گنتی کے حوالے سے، تعداد کو متعین کرنے نہ کرنے کے حوالے سے، یا فرقہ حالکہ کے اوپر بات کرتے ہوئے ان اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ابھی میں چونکہ سنت والوں کو بتا رہا ہوں تو اسی پہ رہتے، پھر ہم آگے شیعوں پہ جاتے ہیں۔ اب انہی سردار صاحب نے پھر اپنی کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ فرقوں کی تقسیم کے حوالے سے اہل علم کے ہاں کیا کیا رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اسی بات کو تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں کتاب الملل والنحل سے، امام شہرستانی کی کتاب، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اس حوالے سے جو بات کی ہے، اس کی اردو ترجمہ ہے، ہاں صفحہ نمبر 37 اردو ترجمہ۔ یہ بہت اچھا، یہ ہم نے بھی تعلیم کے طور پر اس کو پڑھا، لیکن جو محققین کو میں نے دیکھا تو انہوں نے اس شہرستانی صاحب کی اس بات کو بہت اہمیت دی ہے فرقوں کی گنتی شمار یا تعداد کے متعین کرنے کے فارمولے میں۔ اس کا دوسرا مقدمہ ہے ایسے اصول کا تعین جن پر اسلامی فرقوں کے تعداد کا انحصار ہو۔ جاننا چاہیے کہ اسلامی فرقوں کی تعداد کے تعین کرنے میں اصحاب مقالات، یہ لفظ مقالات میں بات کر چکا ہوں، فرق کی کتابوں میں بار بار یہ لفظ آئے گا، یعنی عقائد اور افکار اسلامی سے بحث کرنے والوں اور ان پر لکھنے والوں کے جو انداز اور طریقے ہیں وہ نہ تو کسی ایسے قانون اور اصول پر مبنی ہے جن کی صنعت اصل یا نص شرعی میں ہو، یعنی کوئی جو لوگوں نے اس طرح کی تقسیم کی کہ کسی نے 8 کو اصل بنا لیا، کسی نے 5 کو، کسی نے یوں کر کے پھر فروعی بناتے گئے، یہ کہ بھائی اس کے کوئی بنیادی متفقہ کوئی اصول نہیں ہے، اور نص میں بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر نے کوئی طے کر کے دیا ہو، نہ وہ ایسے قواعد پر استوار ہیں جس کی خبر و آگاہی ہو۔ شہرستانی کے مطابق میں نے، یعنی شہرستانی کہتے ہیں میں نے اصحاب مقالات میں سے ایسے 2 مصنف بھی نہ پائے جو اسلامی فرقوں کی تعدید میں یا ان کی گنتی میں کسی ایک منہاج اور طریقے پر متفق ہوں۔ جو بات معلوم ہے اور جس میں کوئی نزاع و اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے سے کسی ایک مقالہ یعنی عقیدہ اور کسی ایک مسئلہ میں علیحدہ رائے رکھتا ہے، اس کو صاحب مقالہ یعنی علیحدہ عقیدہ رکھنے والا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہی بات میں کسی سے دوسرے کا اختلاف ہو گیا تو کہتا نہیں شمار کیا جا سکتا بھائی، ورنہ مقالات شمار و حصر کی حد سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، پھر تو تعداد ہی نہیں رہے گی نا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں شیعہ فرقے، اب اس میں باقی کسی میں مسئلہ نہیں، صرف امامت میں ہے کہ کون امام بنے گا وہ فلانا، تو کہتا ہے اگر ہم صرف اس بنیاد پہ دیکھیں گے تو وہ تو خود 72 سے زیادہ فرقے بن جاتے، تو امت وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا شخص جو مثلا جواہر کے حکام کے مسئلے میں علیحدہ رائے رکھتا ہو، اصحاب مقالات میں شمار ہوگا اور ایک الگ فرقے کا بانی قرار پائے گا۔ اس بنا پر ان مسائل میں ایک ضابطہ وضع کرنا ضروری ہے جو اصول و قواعد ہوں اور جن میں اختلاف کو ایسا اختلاف سمجھا جائے جو ایک علیحدہ مقالہ عقیدہ اور اس عقیدے کو پیش کرنے والے کے ایک جداگانہ عقیدہ رکھنے والا صاحب مقالہ شمار کیا جائے۔ ارباب مقالات میں سے کسی نے اس ضابطے کی وضع کرنے کی جانب توجہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے امت اسلامیہ کے مذاہب کو جیسا اتفاق ہوا اور جس طرح انہوں نے اسے پایا کسی قانون اور کسی اصول کی اتباع کیے بغیر مطلقاً بیان کر دیا۔ بنا علیہ میں نے جہاں تک ممکن ہوا کوشش کر کے اسلامی فرقوں کو 4 قواعد میں محدود کیا، ٹھیک ہے، کہ یہی بڑے اصول ہیں اور انہی کے اساس پر اسلامی فرقوں کی تعداد کا تعین ممکن ہے۔ یہ بہت اہم بات میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، جو اس حوالے سے جنہوں نے فی پی ایچ ڈی کے مقالات لکھے ہیں یا جنہوں نے ریسرچ کا کام کیا، ان میں سے اکثر کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے باریک بینی کا مظاہرہ فرقوں کی تعداد کی گنتی کس حوالے کس طرح کی جائے گی، کہتے ہیں اس میں وہ شہرستانی صاحب کا نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبدالکریم شہرستانی صاحب سے متعلق ہمارے ہاں 2 نظریات ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ٹھیک سنی تھے، دوسرا یہ ہے کہ نہیں یہ اس طرح کی سننی تھے، یہ آزاد۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر آگے لکھا ہے کہ میں نے اپنی ذات پر یہ پابند عائد کر رکھی ہے کہ ہر فرقے کے مذہب کو ویسا ہی بیان کروں جیسا کہ میں نے اسے ان کی کتابوں میں پایا ہے، اس میں نہ تو میں ان کی جانبداری و حمایت کروں اور نہ ان پر اعتراض کر کے ان کے دلائل کو توڑوں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور صحیح ہے، یہ ضرور ہے کہ صحیح کو فاسد سے نمایاں اور واضح کر دوں، حق کو باطل سے متعین کر دوں، باقی ہے تو ایک تو یہ بہت اہم بات ہے، یعنی ایک شدید مبلغ تو یہ نہیں رکھتا کہ تبھی میں نے تو دوسروں کو ہی گرانا۔ دوسری بات ایک تو یہ کہ یہ بالکل یعنی سخت سنی عالم تھے شہرستانی صاحب، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں ایک معتدل مزاج تھے اور انہوں نے اپنی حساب سے چیزیں دیکھی۔ تیسرا یہ ہے کہ اسماعیلی تھے، ٹھیک ہے، خود اسماعیلیوں کا بھی ایک موقف ہے اور دوسرے محققین نے بھی ان کو اسماعیلی قرار دیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے ڈاکٹر محسن صاحب کا بھی خیال ہے کہ اسماعیلی، کیونکہ ان کا اسماعیلی مذہب پر یا فرقے پر کافی دسترس ہے، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب شارح اصول کافی، ان کا بھی اور بہت سارے محققین کا بھی ہے۔ تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات ہوگی، میں یہاں یہ بتا رہا تھا کہ ان کی اہمیت، انہوں نے یہ جو 4 اصول متعین کیے نا وہ اس لیے اہم ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہی اصول جو ہیں وہ ان سے پہلے کسی نے کوئی اصول وضع نہیں کیا، ٹھیک، بعد میں لوگوں نے کچھ نے ان کی پیروی کی، کچھ نے ان سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کیا کہ اسلامی فرقوں کو 4 قواعد نے محدود کیا، ٹھیک ہے، یہی بڑے اصول ہیں اور انہی کے اساس پر اسلامی فرقوں کی تعداد کا تعین ممکن ہے۔
اچھا بھائی پہلا اصول ذہن میں رکھیں، میں تفصیل سے اس لیے پڑھ رہا ہوں، بہت اہم لگتا ہے طالب علم کو، آپ کو نہیں لگتا تو اس کو اسکپ کر دیجیے گا۔ قاعدہ اول، ٹھیک ہے، تقسیم فرقے، بھئی یہ فرقہ کیوں بنا، کس بنیاد پہ، اور اس کو کیسے فرقہ شمار کیا جائے۔ قاعدہ اول ہے صفات و توحید باری تعالیٰ، ٹھیک ہے، خدا کے اسماء و صفات توحید سے متعلقہ مباحث، یہ چند مسائل پر مشتمل ہیں، یعنی ایک جماعت صفات اصلیہ کا اس بات کرتی ہے جبکہ ایک دوسری جماعت اس کی نفی کرتی ہے۔ صفات ذات اور صفات فعل جو اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے، جائز یا محال ہے، ان مسائل میں اشعریہ، کرامیہ، مجسمہ اور معتزلہ کے مابین اختلافات ہیں۔ ان کا اختلافات کس میں ہے؟ ان فرقوں کے ذات و صفات سے متعلق، خدا کی صفات اور خدا کی توحید سے، اس میں انہوں نے کچھ اصطلاحات استعمال کی، وہ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، پھر کبھی اس پہ جب بحث آئے گی ان فرقوں پہ ہم بات کریں گے تو وہاں ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ صفات کے حوالے سے کیا مسائل تھے، اور بہت سے اس میں سے چیزیں اس وقت دنیا میں یعنی وہ کوئی اس کا وہ نہیں رہا مصرف، یا وہ صرف ایک سمجھنے اور فہم حاصل کرنے کے لیے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ قاعدہ دوم، قدر و عدل، یہ امور جن چند مسائل پر مشتمل ہیں، یعنی قضا، قدر، جبر، ٹھیک ہے، تقدیر، جبر ہونا، کسب، یہ اشاعرہ کی اس میں ہم پڑھیں گے، خیر و شر، ارادہ الہی، مقدور اور معلوم، ایک جماعت ان کو ثابت کرتی ہے اور دوسری جماعت ان کی نفی کرتی ہے، اور ان مسائل میں قدریہ، نجاریہ، جبریہ، اشعریہ اور کرامیہ کے مابین اختلافات ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا اصول یہ ہے جس میں اختلاف ہے اور جس کی وجہ سے کچھ فرقے بنے۔ قاعدہ سوم، وعد و وعید، اسماء و احکام، ٹھیک، ان میں ایمان، توبہ، وعید، ارجاء، وہ جو ہمارے مرجئے ہیں نا کہ اللہ دیکھے گا، ہم دنیا میں کچھ نہیں کریں گے، ارجاء، تکفیر و تضلیل کے مسائل شامل ہے، یعنی کس کی تکفیر کی جائے گی، کس کو گمراہ قرار دیا جائے۔ ان مسائل کا ایک جماعت ایک وجہ اور طریقے پر اس بات کرتی ہے جبکہ دوسری جماعت ان کی نفی کرتی ہے۔ ان میں مرجیہ، وعیدیہ، معتزلہ، اشعریہ اور کرامیہ کے درمیان اختلافات ہیں۔ قاعدہ چہارم، قاعدہ چہارم، سما، یعنی کوئی چیز سن کے پیغمبر سے، یعنی سما کے ہم وہی وغیرہ، یعنی ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہو، عقل، رسالت و امامت، اس میں دیکھیں یعنی سما، عقل، یعنی کیا چیز محض دین میں ہونے کی وجہ سے وہ ہے اور کیا چیز ہے وہ عقل سے، یعنی ہمارے آگے ایک بحث ہم پڑھیں گے۔ یہ مباحث چند مسائل پر مشتمل ہے، یعنی تحسین تقبیح، تحسین تقبیح، کوئی عمل اچھا ہونا شریعت کے کہنے کی وجہ سے اچھا ہے یا عقلاً اچھا ہے، کوئی چیز بری ہے، کوئی عمل وہ شریعت کے کہنے کی وجہ سے برا ہے یا فی نفسی ہی برا ہے، ٹھیک ہے۔ اصلاح، لطف، یہ جو ہم بات پڑھیں گے بار بار امامت کی بات میں کہ لطف الہی، اور باقیوں کے ہاں بھی یہ تصور ہے۔ عصمت نبی، شرائط امامت، ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ امامت ایک جماعت کے ہاں نص سے ثابت ہے اور دوسری جماعت کے نزدیک اجماع امت سے۔ جو لوگ امامت میں نص کے قائل ہیں ان کے مطابق اس کے منتقل ہونے کی کیفیت، اور جو لوگ اجماع کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک اس کے اس بات کی کیفیت، یہ ہے اختلافی مسئلہ۔ ایک چوتھا، شیعہ، خوارج، معتزلہ، کرامی اور اشعریہ کے درمیان ان امور میں اختلافات ہیں۔ اگر ائمہ امت میں سے کسی ایک امام کو ہم نے ان قواعد کے کسی ایک مقالے میں منفرد پایا، یعنی کہ یہ چار میں نے اصول متعین کر دیے نا، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی کتاب کا طریقہ کیا رکھا ہے کہ اگر ائمہ امت میں سے ایک امام کو ہم نے ان قواعد کی کسی ایک مقالے میں منفرد یعنی الگ رائے رکھنے والا پایا تو ہم نے اس کے مقالے کو ایک علیحدہ مذہب اور اس کی جماعت کو ایک علیحدہ فرقہ شمار کر لیا، اور اگر ہم نے کسی ایک امام کو کسی ایک مسئلے میں منفرد پایا تو ہم نے اس کے مقالہ کو یعنی اس کے عقیدے کو ایک الگ مذہب اور اس کی جماعت کو ایک مستقل فرقہ نہیں قرار دیا، ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے اسے اس امام کے ساتھ منسلک کر دیا جس کا دوسرے مقالے میں وہ ہم خیال ہے، اور ہم نے اس کے منفرد مسائل کو جو اس کے انفرادی مسائل ہیں فروع کی جانب لوٹا دیا۔ میں نے کہا یہ فروعی ایک اختلاف ہے اس کے ساتھ جو کوئی علیحدہ مذہب شمار نہیں کی جاتی، اور ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ مقالات یعنی عقائد، مقالات پہ ہم بات کر چکے، ٹھیک ہے، عقائد، نظریات، بنیادی خیالات جو ہیں لا متناہی اور لا انتہا نہ ہو جائے، یعنی اگر ہم یہ کریں گے ایک مختلفی مسئلے کو لے کے فرقہ شمار کریں گے تو پھر تو کوئی حساب بھی نہیں رہے گا، یہ خود 73 فرقوں والی حدیث کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ ہم بات جب حدیث پہ آئیں گے تو ان کا حوالہ دوبارہ آئے گا وہاں پر۔ ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جب وہ مسائل جو اختلاف کے قواعد و اساس ہیں، یعنی اختلاف کے قواعد اور بنیاد جن اصولوں پر ہیں، ٹھیک ہے، جن مسائل پر ہیں، جب وہ مسائل جو اختلاف کے قواعد و اساس ہیں متعین ہو گئے ان کے حساب سے، تو اسلامی فرقوں کے اقسام بھی واضح ہو گئے اور بڑے بڑے فرقے 4 فرقوں میں منحصر اور محدود ہو گئے۔ یہ ان کا ہے اصول، انہوں نے تمام 72-73 فرقوں کو شمار کرتے ہوئے 4 فرقوں کو بنیادی قرار دیا ہے، پھر باقی 72 کی یا 73 کی تعداد پوری کرنے کے لیے ان فرقوں کے ذیل میں انہوں نے باقی فرقوں کو، مثال یہ لوگ کہتے ہیں روافظ کے اتنے فرقے ہیں، روافظ ان کے نزدیک مین فرقہ ہوگی، پھر اس کے اندر یہ فرقے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ہاں 4 فرقوں میں منحصر و محدود، ان کے نزدیک اصولی فرقے کتنے ہو گئے؟ 4، شہرستانی صاحب کے ہاں، ہر چند کہ ان میں سے بعض فرقے بعض دوسرے فرقوں میں عقائد و افکار کی یکسانی کے سبب داخل ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے اسلامی فرقے 4 ہیں یہ شہرستانی کے نزدیک، القدریہ، پھر ان کے کئی فرقے بنیں گے،
الصفاتیہ پھر ان کے کئی فرقے بنیں گے، الخوارج ان کے فرقے بنیں گے، الشیعہ پھر ان کے فرقے بنیں گے۔ آگے لکھتے ہیں بعد ازاں ان فرقوں میں سے بعض دوسروں کے ساتھ مل گئے ہیں اور ہر فرقے سے متعدد اصناف یعنی شاخیں یا قسمیں پھوٹ پڑی ہیں اور یوں ان کی تعداد 73 فرقوں تک جا پہنچی ہے۔ کتب مقالات کے مصنفین دو طریقوں سے فرقے، یہ بھی بھائی پڑھ دیتا ہوں، یہ بہت اہم، اس پہ میں بات کرنی بھی ہے تو دوبارہ میں یہ کتاب نہیں اٹھاؤں گا۔ کتب مقالات کے مصنفین جنہوں نے مقالات پر، فرق پر، مذاہب پر کتابیں لکھی، تو کہتے ہیں ان کے مصنفین دو طریقوں سے فرقوں کی ترتیب قائم کرتے ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے مسائل کو اصول بنا کر ہر مسئلے میں ایک ایک گروہ، ایک فرقے کے مذاہب کو قلم بند کیا ہے۔ مطلب کیا کہ آپ دیکھیں گے بھائی مثال عقیدہ ایمان کا مسئلہ، ٹھیک ہے، یہ ہوگی ایک مسئلہ، اس کو بیان کر کے بھائی پھر وہ بتائیں گے، جیسے ہم امام اشعری کو خاص طور پر ان کے ہاں تو دونوں طریقہ مل جاتا ہے، انہیں زیادہ تر نے یہی کیا کہ یہ بنیادی اصول ہے، مثال مسئلہ امامت، یہ اصول ہو گیا یا اختلافی مسئلہ ہو گیا، پھر وہ کہیں گے اس مسئلے امامت میں یہ فرقے ہیں اور فرقوں کا پھر اس کے ضمن میں شمار ہوتا جائے گا۔ اسی طرح وہ کہیں گے کہ بھائی مثال کے طور پر تقدیر سے متعلق تقدیر کیا ہے، ٹھیک، پھر اس کے اندر اس فرقے کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ، اس کا یہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ کچھ مصنفین نے مسائل کو، پرابلمس کو جس پہ اختلاف ہے اس کو اصول بنا دیا، ٹھیک ہے، پھر اس میں سے ہر مسئلے میں ایک ایک گروہ کا ذکر کیا۔ دوسرا کیا طریقہ ہے، رجال و اصحاب مقالات کو انہوں نے اصول قرار دے کر ایک ایک مسئلے میں ان کے مذہب کو قلم بند کیا۔ کیا کہ انہوں نے یا تو اس آدمی کو جس کے نام پہ وہ فرقہ ہے یا اس فرقے کو، اس کو بنیاد بنایا، مثال لکھ دیا بھائی اہل سنہ والجماعہ، ٹھیک ہے، یا مرجیہ، ٹھیک ہے، اب بتا دیا بھائی اس مرجیہ کے اندر یہ ان کے مسائل ہے جس میں ان کا دوسروں سے اختلاف ہے، سمجھ گئے نا۔ ایک میں کیا کہ مسئلہ پہلے بیان کیا، فرقوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، یہ ایک طریقہ یہ ہو گیا فرقوں کو دیکھنے کا، پڑھنے کا۔ دوسرا طریقہ پہلے فرقہ بتا دیا، یہ فرقہ ہے ٹائٹل، اس فرقے کے پھر یہ مسائل ہیں اس کے اندر۔ تو ہم شہرستانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دو طریقے ملتے ہیں اس مختصر کتاب، یعنی خود ان کا اپنا کیا طریقہ ہے بھائی، کہتے ہیں کہ اس آخری طریقے کے مطابق، یعنی دوسرے طریقے کے مطابق، کیونکہ میرے خیال میں اقسام کو یعنی مذاہب کو بیان کرنے میں زیادہ باقاعدہ منضبط طریقہ اور حساب کی باب میں زیادہ مناسب و عمدہ ہے۔ کیا مطلب، یہ کہہ رہے بھائی میں اس کو یوں رکھتا ہوں، ٹھیک، ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا ایک اور کتاب میں اس کا بھی حوالہ آپ کو دے کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، میرا خیال سے ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاں بغدادی صاحب الفرق بین الفرق، ٹھیک ہے، ابو منصور البغدادی، ان کے سنی ہونے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ بات ہے۔ مثال کے طور پر اسی کتاب کے اندر ہم اگر دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، اختلاف امت سے متعلق حدیث کا بیان، یہ اس حدیث کو مانتے ہیں 73 فرقوں کے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی اختلاف کی جو ہمارے ہاں وہ ہے کیا ہے، اختلاف فقہا کی حقیقت، پہلے انہوں نے وہ دیا ہے حدیث، پھر اس کا یہ بتایا کہ خلفاء راشدین کا صحابہ کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے، پھر انہوں نے بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے گمراہ فرقوں کی مذمت کی، جس کے اندر فرقہ قدریہ کی مذمت اور یہ کہ اس امت کی مجوس ہے، وہ جو اس پہ ہم بات کریں گے، اس طرح کی روایتوں کا کیا مسئلات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو فقہا کے جو اختلافات ہیں وہ اس میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، فقہا کے جو فقہی معاملات میں اختلافات ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں آتے کہ ہم اس کو یہ شمار کریں۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ مذموم فرقے، چنانچہ نبی کرام نے مذموم فرقوں کا ذکر فرما کر اہل الاہواء والضلالہ، گمراہ اور خود ساختہ عقائد کے حامل گروہوں کی تفصیل بیان فرما دی اور انہیں فرقہ ناجیہ سے نمائندہ و علیحدہ کر دیا۔ ان مذموم فرقوں نے نجات پانے والے فرقہ یعنی فرقہ ناجیہ کی العدل والتوحید، الوعد والوعید، القدر والاستطاعہ یا خیر و شر، یا ہدایت و ضلالت، یا ارادہ و مشیت، یا رویت و ادراک، یا صفات، اسماء و اوصاف الہی، یا عدل الہی، ظلم کے ابواب، یا نبوت اور اس کے شرائط کے موضوعات، ان جیسے دوسرے معاملات میں جن پر اہل السنہ والجماعہ کے اہل الرائے و اصحاب الحدیث کے دونوں فریق ہم خیال متفق ہیں، مخالفت کی۔ کن مسائل میں؟ جن مسائل میں کچھ کو شہرستانی نے گنائے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو بغدادی صاحب ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے 429 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور شہرستانی صاحب کو میں نے گزشتہ اس میں بھی آپ کو بتایا تھا، دیکھتا ہوں 469 میں ان کا پیدائش ہے، اور 548 میں شہرستانی صاحب وفات پاتے ہیں، اور 429 میں تو یہ متقدم ہے، یعنی ہمارے بغدادی صاحب ان سے کچھ عرصہ پہلے کے۔ کہتے ہیں کہ ان سب نے ان مسائل میں کس کی مخالفت کی ہے بھائی؟ فرقہ ناجیہ کی مخالفت کی ہے۔ ان میں قدریہ، خوارج، روافض، النجاریہ، الجہمیہ، المجسمہ، المشبہہ اور ان کے ہم خیال اہل الاہواء والضلالہ شامل ہیں، ٹھیک ہے، گمراہ اہل الخواہشات کے پیروکار، یہ الفاظ استعمال کریں گے، جنہوں نے فرقہ ناجیہ کی مخالفت کی ہے، کیونکہ العدل والتوحید، القدر والاستطاعہ، رویت و صفات، تعدل و تجویر یعنی عدل الہی، ظلم وغیرہ کے ابواب، نبوت اور امامت کے شرائط کے اصول و مقالات میں اختلاف کرنے والے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا کہ فقہی اختلافات موجب تکفیر نہیں ہیں۔ یوں وہ حدیث جو امت مسلمہ کے 73 فرقوں میں تقسیم ہونے سے متعلق ہے، اس کی تعویل اس قسم کے اختلاف یعنی کفر و ایمان کے متعلق درست اور صحیح ہے۔ اس حدیث کا اطلاق ان اختلافی گروہوں پر نہیں ہو سکتا جن میں ائمہ فقہ مسائل حرام و حلال کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان ایک دوسرے کو کافر قرار دینے اور گمراہ سمجھنے کی کوئی بات نہیں۔ اور یہ میں بتایا تھا کچھ متشددین کے ہاں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے مناسب موقع پر کہ فقہی مسائل میں بھی انہوں نے یہ کیے۔ یہاں تک کہ امام غزالی کو بہت شکایت ہے اپنے دور کے کچھ اشعری علماء سے کہ بھائی میری بھی تکفیر کر دی، خیر۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں اصولاً ان کو اس میں نہیں آنا چاہیے، جو فروعی اور فقہی اختلافات۔
اور یہ اختلافات فروعی ہیں اور اس نوعیت کے نہیں ہے جن کی بنا پر ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ قرار دیا جائے۔ اب ہم ان فرقوں کا ذکر کریں گے جو امت مسلمہ کے فرقوں میں منقسم ہو جانے سے متعلق حدیث کا مصداق ہیں۔ یہ ذکر اس بات سے متصل باب میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے صفحہ نمبر 35-36، اور اگر ہم 39 کو دیکھتے تو انہوں نے وہ بنا دیا ہے کہ جامع معنی جس میں تمام فرقے ملت اسلامیہ کے نام میں داخل ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ کہتے ہیں کہ اہل اسلام کے علماء اس امر مختلف رائے ہیں کہ وہ کون سے امور ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر مختلف مسلمان فرقے اسلام میں داخل ہیں اور انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ بھائی کوئی معیار تو ہوگا نا کہ اسلام میں، تو کہتے ہیں کعبی کی رائے، ابو القاسم کعبی معتزلی نے اپنے مقالات میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ ملت اسلام کی تعریف میں ہر وہ شخص داخل ہے جو محمد رسول اللہ کی نبوت کے اقرار کرتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پیش کیا وہ حق ہے۔ اس اقرار و ایمان کے بعد خواہ کچھ بھی کہے وہ ملت کا فرض ہے، ٹھیک۔ ایک تو یہ رائے۔ دوسری رائے، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کعبہ کی جانب صلاۃ کی وجوب کا معتقد ہے امت اسلامیہ میں داخل ہے۔ وہ جو پہلے ہم نے سردار صاحب والی کتاب سے پڑھا تھا نا کہ وہ پہلا اصول انہوں نے کہا تھا اسلام۔ پھر اس کے بعد یہ رکھتے ہیں کہ کرامیہ جو ایک فرقہ تھا، ان کی کیا رائے ہے؟ بھائی کہتے ہیں کرامیہ کہ خراسان کے مجسمہ ہے، یعنی ان کو مجسمہ بھی کہا گیا ہے، اس عقیدے کے حامل ہیں کہ امت اسلامیہ کے اطلاق ہر اس آدمی پر ہوگا جو اسلام کی دونوں شہادتوں کا لفظی طور سے یعنی زبان سے اقرار کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ مومن برحق ہے اور اہل اسلام میں شمار ہوگا، خواہ وہ اس اقرار مخلص ہو، خواہ منافق ہو اور کفر و زندقہ کو چھپائے ہوئے ہو۔ اسی بنا پر ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ سچے مومن تھے اور ان کا ایمان جبریل اور میکائیل اور انبیاء و ملائکہ جیسا تھا۔ وہ اگرچہ وہ لوگ نفاق کا عقیدہ رکھتے تھے اور ظاہری طور پر دونوں شہادتوں کا اقرار کرتے تھے۔ اس پہ ہم بات کریں گے آگے مسلمان کون، میں نے سوچا کہ ایک ٹاپک اس پہ بھی کرتا تھا کہ یہ دلچسپ موضوع بھی اس میں آ جائے۔ کتاب نارا کا بغدادی صاحب تجزیہ فرماتے ہیں کرامیہ کا یہ عقیدہ جو ابھی بیان کیا اور ملت اسلام کی تعریف سے متعلق کعبی کا موقف اصفہان کے یہودی فرقے العیسویہ کے عقیدے سے متناقض ہیں، اس سے الٹ ہے، کیونکہ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور وہ جو شریعت لائے وہ بھی حق ہے، لیکن وہ عرب کی ہدایت ہے، اس اصول کا ہدایت ان کو ہی مسلمان مان لو، وہ بھی تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے، یہودیوں کا العیسویہ، جن کا عقیدہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، جو شریعت لائے وہ بھی حق ہے، لیکن وہ اہل عرب کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے نہ کہ بنی اسرائیل کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے پھر انہوں نے تنقید کی ہر چند کے وہ اللہ کے رسول ہے، العیسویہ کو اس عقیدے کے باوجود اہل اسلام میں شمار نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے فرقہ الموشکانیہ نے اپنے سربراہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں عربوں کی جانب اور تمام اہل عالم کی جانب ما سوائے یہود کے، ان کے تمام کی طرف ہماری طرف نہیں ہے۔ اس کا قول ہے کہ قرآن حق ہے اور اذان، اقامت، صلاۃ خمسہ، صیام، ماہ رمضان اور حج کعبہ یہ سب کے سب برحق ہیں، لیکن یہ تمام احکام مسلمانوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یہودیوں کو ان پر عمل کرنے کا مکلف نہیں کیا گیا۔ فرقہ الموشکانیہ کے یہود کبھی کبھی اسلام کے احکام پر عمل بھی کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دین اسلام برحق ہے۔ ان تمام عقائد کے باوجود یہ موشکانیہ ملت اسلام میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامی پر عمل ان کے لیے ضرور نہیں اور وہ اس کے پابند نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملت اسلامی کے نام میں وہ لوگ تمام شامل ہیں جو مکہ میں نصب کردہ کعبہ کی جانب سلام کرتے ہیں، یعنی جو دوسرا موقع بتایا تھا اس کو بھی انہوں نے رد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حجاز کے بعض فقہا کو یہ بات پسند ہے لیکن اہل الرائے نے اسے ناپسند کیا۔ امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ وہ اس شخص کے ایمان کو درست قرار دیتے جو کعبہ کی جانب وجوب صلاۃ کا تو قائل ہے مگر اسے مکہ کے محل وقوع کے بارے میں شک ہے، جبکہ اصحاب الحدیث یعنی جو فقہائے حجاز ہے اس شخص کے ایمان کو جو کعبہ کے محل وقوع میں شک کرتا ہے بالکل اسی طرح صحیح نہیں سمجھتا جس طرح وہ ایسے شخص کے ایمان کو درست نہیں خیال کرتے۔ پھر انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ صحیح بات، یعنی خود ان کا اپنا کیا خیال ہے، ہمارے نزدیک، اور یہ چونکہ اشاعرہ کے عالم ہیں تو اشاعرہ کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ امت اسلام کے زمرے میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو حدوث عالم یعنی دنیا کے فانی ہونے کا یا اس کے وجود میں آنے کا قائل ہو، ثانی و خالق دنیا کی توحید اور اس کی قدامت، اس کی عدل، اس کی حکمت اور اسے تشبیہ کی نفی و انکار کے قائل ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہ تمام اہل عالم کی جانب آپ کی رسالت کے، آپ کی شریعت کی ابدیت کے اور آپ جو کچھ لائے ان سب کی حقانیت کے قائل ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے یعنی خود اشریوں کا کہ قرآن احکام شریعہ کا منبع ہے، کعبہ ہی وہ قبلہ ہے جس کی جانب رخ کر کے صلاۃ کی ادائیگی واجب ہے۔ یوں وہ تمام افراد جو ان باتوں کا اقرار کرتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں ایسی بدعت سے ملوث نہیں کرتے جو ہم نے پہلے بات کی بدعت مکفرہ جو کفر کی طرف لے جاتی ہے، تو وہ لوگ سنی موحد ہیں، ان کو سب جل مان لیا۔ اگر ایسا شخص ان عقائد پر ایمان لانے کے باوصف کسی بری اور رسواکن بدعت کو ان کا ضم کر دیتا ہے تو اس پر غور کیا جائے گا۔ کیسے غور کیا جائے گا؟ اگر ایسا شخص باطنیہ یا مغیریہ یا بیانیہ، یہ فرقوں کے نام ہے جس میں ہم بات کریں گے، یا خطابیہ کی بدعت کا معتقد ہو کہ وہ سب اپنے ائمہ کی الوہیت یا بعض ائمہ کی الوہیت کے قائل ہیں، یا پھر وہ شخص حلول کی بدعت پر اعتقاد رکھتا ہو، یا تناسخ کے ماننے والوں کے مذہب سے وابستہ ہو، یا وہ خوارج کے فرقہ میمونیہ کا ہم عقیدہ ہو کہ وہ لوگ اپنی نواسیوں اور یہ جو ہم نے ابھی بات کی تھی نا پچھلے اس میں کہ محرمات کو حلال کرنے والا،
تو یہ کہہ رہی ہے ایک فرقہ میمونیہ تھا، اپنی نواسیوں پوتیوں سے نکاح کو حلال اور جائز سمجھتے ہیں۔ اب اس پہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ الزامات ہے کچھ کے، تو صحیح اس پہ ہم بات کریں گے جب اس فرقے پہ آئیں گے۔ یا فرقہ عبادیہ میں سے گروہ یزیدیہ کے بدعت کا ماننے والے، یہ بھی ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آخری زمانے میں شریعت محمدیہ منسوخ ہو جائے گی، یا پھر اس شخص نے ان امور کو مباح و جائز کر لیا ہو جنہیں قرآن نے واضح نص سے حرام قرار دیا، یا اس کے برعکس قرآن کے حلال کو حرام قرار دیا ہو، اور وہاں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش، یہ بہت اہم بات ہے، ہر جگہ ذہن میں رکھنا ہے، تعویل کی گنجائش ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارے یہاں اس کو چھوڑ دیتے لوگ۔ تو ایسا شخص ہرگز ملت اسلامی میں داخل نہیں ہے، اور وہ خارج اسلام ہے۔ کون سا؟ جن لوگوں کو یہ مسائل۔ نمبر 2، یعنی انہوں نے بات یہاں سے شروع کی نا کہ بھئی یہ سارے عقائد جو بتائے انہوں نے صحیح بات کیا ہے کہہ کر، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بتایا کہ بھئی پھر ایسا شخص جو ان عقائد پر ایمان کے باوجود کسی برا اور رسوا کن بدعت کو ان کے ساتھ ضم کر دیتا ہے، یعنی ایک شخص یہ تمام چیزوں کو مان رہا ہے جو اہل سنت کے عقائد میں ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہے اس کو اللہ کو ہی مان رہے، آخرت کو ہی مان رہے، رسول کے رسالت کو، یہ تو پھر تمام فرقوں میں بہت سی چیزیں مل جائیں گی آپ کو، خاص طور پر آج جو موجودہ فرقے ہیں وہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو تھوڑے سے بدعت ٹائپ کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پہلا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عقائد میں یہ چیزیں تو شامل نہیں، اگر ہے تو وہ تو گیا۔ نمبر 2، اگر اس شخص کی بدعت معتزلہ یا خوارج یا روافض امامیہ یا زیدیہ کے مبتدعانہ بدعات کی قسم کی ہو، اس سے ہلکا ہو گیا اوپر، ٹھیک ہے، دیکھ لو یہ کہاں رکھ رہا ہے، اہل تشیع کو، روافض کو، سب کو، یا اس بدعت کا تعلق النجاریہ یا الجہمیہ یا الزراریہ المجسمہ کی بدعت سے ہو، تو وہ امت اسلامیہ میں بعض احکام کی حد تک داخل ہوگا، یعنی مسلمانوں کے قبرستانوں میں سے دفن کرنا جائز ہوگا، اگر مسلمان سے مل کر جہاد کرے تو فے اور مال غنیمت میں اس کو حق سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور اسے مساجد میں صلاۃ ادا کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ ایسا شخص ان امور کے علاوہ امت مسلمہ میں شامل نہیں سمجھا جائے گا، مثلا اس پر درود نہیں بھیجا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کی اقتداء و امامت میں صلاۃ ادا کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، کسی سنی عورت سے اس کا نکاح حلال و جائز نہ ہوگا، اسی طرح کسی سنی مرد کے لیے ایسے لوگوں کی کسی عورت سے جو ان کے اعتقاد پر قائم و نکاح کرنا جائز و حلال نہ ہوگا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے خوارج سے فرمایا، ہم پر تمہارے 3 حق ہیں، ہم تم سے قتال و جنگ خود سے شروع نہیں کریں گے، ہم تمہیں اللہ کی مساجد میں ذکر سے نہیں روکیں گے، اور جب تک تم ہمارے ساتھ رہو گے اور جہاد کرو گے ہم مال فے کو تم سے منع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے تھوڑے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ بھائی یہ جو بات کی گئی ہے جو تکفیر فقہی اور تکفیر، اس میں بھی بہت سے لوگ اس تقسیم کے اس کو خیال نہیں رکھتے، پھر وہ کنفیوز کر دیتے، کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تکفیر کلامی کو تکفیر فقہی کو تکفیر کلامی، بدعت اور گمراہی کو بھی وہ کفر میں یوں کر کے ہمارے یہاں پھر جس طرح کا ایک رواج چل پڑا ہے نا، ہر بندہ دوسرے کی گردن اور ناپتا پھر رہے ہر فرقے کی گردن۔ تو خیر یہاں تک انہوں نے جو چیز بیان کی میں نے صرف یوں آپ کے سامنے پیش کیا کہ فرق کے حوالے سے دو اہم مصنفین نے اپنے اپنے حساب سے فرقوں کے تعین کا ایک ضابطہ مقرر کرنے کے لیے انہوں نے کیا وہ اخذ کیا۔ اب میں آگے چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو میں اس کو دوسری قسم میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ پھر ہمارے ہاں جو فرق پر کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کس طرح سے کچھ فرقوں کو اصولی اور کچھ کو فروعی قرار دے کر 72 کی تعداد کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو لوگ 72 کو 73 کو اس میں نہیں مانتے تعین عدد میں ان کا کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے اندر پھر ہم تھوڑے سے دوسرے فرقوں کے نقطۂ نظر کو بھی لیں گے۔ تو بس پھر یہ دوسری قسم ہے، معذرت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کچھ باتیں انتہائی بیکار قسم کی ہم نے کی ہے، لیکن یہ ضروری تھا آگے بڑھنے سے پہلے۔ جو لوگ اس پورے اس کو طالب علم کے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں میری طرح، تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت مفید پروگرام ہے یہ۔ میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو جو سمجھ میں آیا وہ حساب سے بتا رہا ہوں کہ میں نے خود ان چیزوں کو کلیئر کیا ہے کس حساب سے بہت عرصے سے ان کو کوشش کر کے۔ تو بس پھر اگلی قسم بھی اسی پر مبنی گفتگو ہوگی، فرقوں کی تقسیم کا فارمولہ اور اس حوالے سے جو مشکلات کا سامنا اہل الفرق کو یا علم الفرق پر لکھنے والوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔